अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट 2। ठीक है, वन क्या था? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट वन था, दैट इज़ रिलेटिंग टू quality management for the firms that perform audit or review of the financial statements and other related assurance services। ठीक है, मतलब फर्म जो कि ऑडिट करती हैं, ठीक है, या रिव्यू असाइनमेंट्स करती हैं, उन पर अप्लीकेबल था। क्वालिटी मैनेजमेंट 2 क्या है? बेसिकली वन से ही ओरिजिनेट है। ठीक है, वन से ही ओरिजिनेट है। जैसे मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। अभी हमने जब वन पढ़ा था उसमें एक जगह लिखा हुआ था, 1 मिनट में आपको बताता हूँ उसके बारे में। ये देखें, ये रहा, द फर्म इस्टेब्लिश पॉलिसीज और प्रोसीजर्स, ये वन पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, दैट एड्रेस इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूज़ इन अकॉर्डेंस विद ISQM 2। ठीक है, मतलब फर्म ऐसी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश करें कि जब इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूज़ हों, कब? ISQM 2 के अंडर। तो मतलब हमारे पास इतनी ऐसी डॉक्यूमेंटेशन, पॉलिसी, प्रोसीजर हों कि वो एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, अब वो इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू किन एंटिटीज़ के होते हैं? वो होते हैं लिस्टेड कंपनीज़ के, या ऐसी एंटिटीज़ जिनको लॉ कहते हैं कि इनका इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू करें। ठीक है, इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू क्या है कि जब इंगेजमेंट पार्टनर जो कि एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के लिए अपॉइंट होता है, ठीक है, या ऑडिट करता है इंगेजमेंट पार्टनर, तब देखिए उस ऑडिट पार्टनर की टीम ने चीज़ें देखी होती हैं, उसने देखी होती हैं। ठीक है, अब कई दफ़े ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनमें बड़ी हायर लेवल की अनसर्टेनिटी, एस्टिमेशंस, जजमेंट्स, कंक्लूजन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मतलब उसमें ये होता है कि हमें किसी और इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन से ओपिनियन लेना होता है। ठीक है, अगर ना लें तो हो सकता है कि जो कंक्लूजन, जो ओपिनियन पर हम पहुँचे हैं, हमने ड्रॉ किया है, शायद वो ठीक ना हो, या उसमें मतलब उस तरह का ना हो कि जब किसी और बंदे को बताएं तो वो उसको बेटर अंडरस्टैंड करके वो हमें कोई ओपिनियन दे सके। जैसे लेट्स सपोज क्लाइंट्स की कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और वो फेयर वैल्यू मॉडल पे है। अब फेयर वैल्यू जो मैयर हुई है वो लेट्स सपोज मार्केट बेस है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स है। ठीक है, अब उसमें बड़ी जजमेंट्स, एस्टिमेशन इन्वॉल्व हैं, या कैश फ्लो की बेस पे है। ठीक है, अब वो कैश इनफ्लो आउटफ्लो कुछ भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस केस में हम जो है किसी दूसरे पर्सनस को भी इन्वॉल्व करते हैं कि वो एक दफ़ा जो हमने इंगेजमेंट या जो वर्किंग जो इवेल्यूशन की, आप उसको भी एक दफ़ा देख लें। ठीक है, अगर उसकी भी अंडरस्टैंडिंग सेम है जो हमारी, तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम उसकी और अपनी अंडरस्टैंडिंग को अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब किसी एक म्यूचुअल कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। इससे ये होगा कि क्वालिटी बेहतर हो जाती है। ठीक है, मतलब जो चीज़ आप अकेले कर सकते हैं, ऐसे होता है ना, आपको पता है कि हम अपनी गलतियां खुद आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट और क्वालिफाइड समझदार लोग हों तो वो शायद उसको बड़े बेहतर अंदाज से पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इधर गलती तो खैर नहीं होगी, लेकिन ये है कि जो भी कोई इवैल्यूएशन हो उसको एक एडिशनल जो है अश्योरेंस मिल जाती है कि ठीक है, जैसे मैं सोच रहा हूँ दूसरा बंदा की भी सोच वैसी ही है, मतलब वो भी उसी तरह का सोचते हैं। क्योंकि देखें चीज़ें सारी प्रिंसिपल बेस्ड होती हैं। एक बंदे की जो सोच है, अगर दूसरे की भी इंडिपेंडेंट बंदा है उसकी भी सोच भी है, तो इसका मतलब है कि हर जो दूसरा सोचने वाले होगा, मतलब मोस्टली लोगों की सोच सेम होगी, उनका कंक्लूजन सेम होगा। ठीक है, इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू से मतलब स्टैंडर्ड है कि जो वो बंदा है, मतलब दूसरा जो रिव्यू कर रहा है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ठीक है, अब ये इंगेजमेंट पार्टनर की नहीं है कि जिसने ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी, नहीं, ये दूसरे की है। ठीक है, अब दूसरी से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो दूसरा बंदा है इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर है, उसने अपने सारे प्रोसीजर्स, अपनी इवेल्यूएशंस ये ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले कंप्लीट करना है। ठीक है जी, सबसे पहले उसी तरह जिस तरह स्टैंडर्ड स्टार्ट होते हैं, स्कोप है इसका कि दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड एलिजिबिलिटी ऑफ द इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर। ठीक है, द इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रेलिवेंट स्टैंडर्ड है ये। ठीक है, दिस ISQM applies to all engagement for which an engagement quality review is required to be performed in accordance with ISQM 1। मतलब ये तमाम उन इंगेजमेंट्स पे लगता है
جن کو ISQM1 ریکوائر کرتا ہے. کدھر ریکوائر کر رہا ہے؟ یہ ریکوائر کر رہا ہے کہ لسٹڈ کمپنیز کا ہونا چاہیے، یا جن کمپنیز کو لا ریکوائر کرے ان کا ہونا چاہیے، یا جس پہ ہمیں کوئی رسک آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے اور ہمیں لگتا تھا کہ ان رسک کو ایڈریس کرنے کے لیے کرنا چاہیے، تو ان پہ پھر یہ ان کا مطلب ہمیں انگیجمنٹ کوالٹی ریویو جو ہے پرفارم کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہے یہ. اس کے بعد یہ سمپل اسٹینڈرڈ پڑھنے کی چیزیں ہیں. میں نے آپ کو بیسک کے کرکس بتا دیا، اور مین جو اس کا ویو پوائنٹ ہے وہ بتا دیا کہ کیا اسٹینڈرڈ ہے، اس کی ڈائمینشنس کیا ہیں، کن پر اپلیکیبل ہے، یہ کیسے ایک بندہ انشور کرتا ہے، یہ سارا اب اس میں لکھا ہوا ہے. کہ دا فرم سسٹم آف کوالٹی مینجمنٹ اینڈ رول آف انگیجمنٹ کوالٹی ریویوز. ٹھیک ہے، دا فرم مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ فرم پر اپلیکیبل ہے، فرم رسپانسبل ہے اس کو کرنے کے لیے. اس کے بعد یہ افیکٹو ڈیٹ ہے، یہ بھی ISQM1 کے ساتھ ہی افیکٹو ہوا تھا 15 دسمبر 2022 سے. آبجیکٹیو ہے، آبجیکٹیو کیا ہے کہ دا آبجیکٹیو آف دا فرم تھرو اپوائنٹنگ این ایلیجیبل انگیجمنٹ کوالٹی ریویور از ٹو پرفارم این انگیجمنٹ objective evaluation of the significant judgments made by the engagement team and the conclusion reached thereon. مطلب ایک ایلیجیبل کوالٹی ریویور کو ہم اپوائنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو انگیجمنٹ ٹیم نے ججمنٹس کنکلوژن پر ڈرافٹ کیے ہیں وہ پہنچے ہیں، آپ اس کو ایک دفعہ آبجیکٹیولی دیکھ لیں، ایویلویٹ کر لیں کیا انہوں نے ٹھیک ہے. دیکھیں نا، ایویلویشن کا لفظ 2 ڈائمینشنل ہے، مطلب آپ جب اس کو دیکھنے لگیں اس ایسٹیمیشنس کو، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے آپ اس سے ایگری کریں، ہو سکتا ہے نہ کریں. اگر نہ کریں تو جو ایڈیشنل کام ہے وہ انگیجمنٹ ٹیم سے آپ کہیں کہ کریں، تاکہ آپ جو ہے نا سیم کنکلوژن پر پہنچ سکیں. اس کے بعد ریکوائرمنٹس ہیں. ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ اپلائنگ اینڈ کمپلائنگ ود ریلیونٹ ریکوائرمنٹس. پھر وہی ہے، مطلب آپ نے ریلیونٹ ریکوائرمنٹس جو ہیں اس کو کمپلائی کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے کہ آپ جو ہیں سفیشینٹ نالج ہونا چاہیے، اسکلز ہونا چاہیے، اسکل سیٹ ہوں آپ کے پاس، تاکہ جو ہے چیزیں آپ صحیح سے پرفارم کر سکیں. اپوائنٹمنٹ اینڈ ایلیجیبلٹی آف کوالٹی ریویور، آپ کے پاس کمپیٹنسی ہو، کیپیبلٹی ہو، آپ اس کو کر سکیں. ریلیونٹ ایتھیکل ریکوائرمنٹس کو کمپلائی کرتے ہیں وہ آپ کو کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں اس میں. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ سچ پالیسی اور پروسیجر شیل اسپیسیفائی اے کولنگ آف پیریڈ آف 2 years اور نو لانگر or a longer if required by relevant requirements before the engagement partner can assume the role of engagement quality reviewer. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایک اگر جو ہے انگیجمنٹ پارٹنر تھا، ٹھیک ہے، کلائنٹ پہ 5 سال اس کو ہو گئے، ٹھیک ہے، لسٹڈ کلائنٹ تھا وہ، تب وہ روٹیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب نیکسٹ ایئر اس پہ انگیجمنٹ پارٹنر کوئی اور اپوائنٹ ہو گیا، تو کیا آپ اس کے کوالٹی ریویور پارٹنر اپوائنٹ ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اسٹینڈرڈ کہتا ہے آپ کو کم از کم 2 years، ٹھیک، کولنگ آف پیریڈ ضرور لینا. مطلب آپ جو ہے نا اس کلائنٹ پہ نہیں ہو سکتے جس پہ آپ پہلے انگیجمنٹ پارٹنر تھے، آپ کسی دوسرے کلائنٹ پہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جب 2 سال گزر جائیں تو ٹھیک ہے، آپ اس پہ دوبارہ انگیجمنٹ مطلب جو ہے ریویور اپوائنٹ ہو جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے بعد ہے جی امپیئرمنٹ آف انگیجمنٹ کوالٹی ریویوز ایلیجیبلٹی ٹو پرفارم دی کوالٹی ریویوز. وین دا انگیجمنٹ کوالٹی ریویور بیکمز اویئر آف دا سرکمسٹانسز دیٹ امپیئرز دی انگیجمنٹ کوالٹی ریویورز ایلیجیبلٹی. ٹھیک ہے، جب اس کو لگے کہ میری جو رسپانسبلٹی ہے وہ امپیئر ہو رہی ہے. وہ کیسے ہو رہی ہے؟ لیٹس سپوز ہم نے اس کو اپوائنٹ کیا، ٹھیک ہے، اور بڑی ایک ججمنٹس انوالو تھی ایک ورکنگ میں، ٹھیک ہے، جیسے کہ کوئی ڈیفر ٹیکس کی ورکنگ تھی، لیکن جو انگیجمنٹ کوالٹی ریویور ہوا ہے یا کوئی ہم نے ویلیویشن کروائی تھی انویسٹمنٹ پراپرٹی کی، جو اپوائنٹ ہوا ہے وہ بھی مطلب اس کے پاس بھی وہ اسکل سیٹ یا وہ نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ تھرڈ پارٹی سے اس کا اوپینین لے لیں، مطلب جو ویلیورز ہیں ان سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، مطلب آپ نے فورن فارم کو بتانا ہے کہ آپ کی جو رسپانسبلٹی وہ امپیئر ہو رہی ہے، تاکہ اس کو یا تو آپ ڈکلائن کر دیں یا کچھ ایسے ایکشنز لیں تاکہ وہ چیز کو ختم کیا جا سکے اور آپ صحیح سے پرفارم کریں. اس کے بعد یہ پرفارمنس آف دا کوالٹی انگیجمنٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ نے اس کو کیسے پرفارم کرنا ہے. ٹھیک ہے، رسپانسبلٹی ٹو پرفارم پروسیجر ان اکارڈنس ود دا پیراگراف 25 اینڈ 26. 25 اور 26 کیا ہے؟ یہ ہے جی 25. آپ نے کیا کرنا ہے؟ ریڈ اینڈ اوبٹین انڈرسٹینڈنگ آف دا انفارمیشن. انگیجمنٹ ٹیم کی انفارمیشن، ان کی ورکنگس کو دیکھنا ہے، انہوں نے جو کنکلوژنس وغیرہ دیکھنا. پوری فائلس کو دوبارہ نہیں دیکھ سکتے، بس جو سگنیفیکنٹ ایریاز ہیں جن میں ججمنٹس انوالو ہیں ان کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے فرمس کی کوالٹی سے ریلیونٹ پروسیجرز ہیں ان کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ وہ پراپرلی اپلائی ہوئے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے، 26 کیا تھا اس میں پیرا؟
25 یہ ہے، یہ سارا آپ نے پڑھنا ہے کہ جو آپ نے ایسٹیمیٹس کیے ان کے بیسس کیا ہیں، ٹھیک ہے، وہ صحیح کنکلوژن پہ پہنچے ہیں یا نہیں. اگر نہیں تو آپ ان کو کہیں کہ یار اس کو جو ہے نا ٹھیک کریں، آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ان کو بتائیں تاکہ آپ ایک افیکٹو یا پراپر اپروپریٹ کنکلوژن پر پہنچ سکیں. ٹھیک ہے. دا انگیجمنٹ کوالٹی ریویور شیل نوٹیفائی دا انگیجمنٹ پارٹنر اف دا انگیجمنٹ کوالٹی ریویور ہیز کنسرنس. ٹھیک ہے. اگر کوئی کنسرنس ہے تو آپ انگیجمنٹ پارٹنر کو فوراً بتائیں. اب یہ دو لفظ بڑے انپورٹنٹ ہیں. ایک انگیجمنٹ کوالٹی ریویور، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان میں کیا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے. انگیجمنٹ کوالٹی ریویور کوئی اور بندہ ہے جس کو ہم نے اپوائنٹ کیا ہے، اور انگیجمنٹ پارٹنر وہ ہے کہ جس نے پورا آڈٹ کیا ہے اور جس کی ہاتھ سے آڈٹ رپورٹ سائن ہونی ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ جو بندہ ہے انگیجمنٹ پارٹنر، یہ اس بندے کو اپوائنٹ کر رہا ہے، مطلب اس کو انوائٹ کر رہا ہے کہ جناب جو میں نے انگیجمنٹ پرفارم کی ہے نا، کائنڈلی آپ اس کو دیکھ لیں ٹھیک بنی ہے، مطلب چیزیں ٹھیک ہے، میں نے ججمنٹ ایسٹیمیشن انوالومنٹ وہ ساری ٹھیک ہے، اگر اوکے ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنی انڈرسٹینڈنگ جو ہے بتائیں تاکہ ہم اس پہ کیومولیٹیولی کام کریں، میوچولی کام کریں اور اس کو ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے. اب اگر اس کو کوئی کنسرن نظر آتے ہیں تو وہ بتائے گا کہ یہ کنسرن ہے، اس لیے آپ اپروپریٹ نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا اس کو ٹھیک کر لیں. اف سچ کنسرن آر ناٹ ریزولو، اگر آپ نے جو بتایا ریزولو ہوگی تو بالکل ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. نہ ہوئے تو انگیجمنٹ کوالٹی ریویو سیٹسفیکشن، اس کے سیٹسفیکشن کے مطابق ریزولو نہیں ہوئے تو دا انگیجمنٹ کوالٹی ریویور شیل نوٹیفائی این اپروپریٹ انڈیویجول ان دا فارم. وہ جو مین اپروپریٹ انڈیویجول ہوگا نا فارم میں، اس کو پھر وہ بتائے گا کہ جناب یہ مسئلے ہیں اس انگیجمنٹ میں، اور جو ہے نا انگیجمنٹ کوالٹی ریویور صحیح طرح سے پرفارم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایشوز ہیں، تو لہٰذا میں سائن نہیں کر رہا. وہ سائن نہیں کرتا. پھر دوسرا ہے جی کمپلیشن. انگیجمنٹ کمپلیشن میں یہی ہے کہ آپ نے جو ساری اپنی رسپانسبلٹی ہیں وہ فلفل کر لینی ہے آڈٹ رپورٹ کی ڈیٹ سے پہلے. اور انگیجمنٹ کوالٹی اور انگیجمنٹ پارٹنر جو ہے اس کو بتا دینا ہے کہ میں نے ریویو کمپلیٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے. بیچ میں ہم کیا چیز چھوڑ کے تھے، پرفارمنس میں پوائنٹ لکھیں کہ آپ نے کیسے اس کو پرفارم کرنا ہے. ٹھیک ہے. مطلب آپ نے اس کی ججمنٹس ہیں، ایویڈنسز ان کے دیکھنے ہیں، ان کی بیسس دیکھنی ہے، انڈرسٹینڈنگ لینی ہے، مارکیٹ کا انالیسس کرنا ہے کہ مارکیٹ میں اگر اس طرح کے پوائنٹس ہو تو کیسے ریزولو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یا دوسری کمپنی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو کنسلٹ کرنا، انہوں نے کیسے کیا تھا. اسٹل اگر انریزولوڈ رہیں تو آپ نے جو ہے نا تھرڈ پارٹی سے ایڈوائس لینی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کی چیزیں اس میں لکھی ہیں. ڈاکیومنٹیشن میں کیا ہے کہ آپ نے وہ پالیسی پروسیجرز پراپرلی ڈاکومنٹ کرنے ہیں جو آپ نے اپنی انگیجمنٹ کوالٹی ریویو کرتے ہوئے پرفارم کیے ہیں. ٹھیک ہے. نام آ رہا ہو آپ کی، مطلب ڈیٹ شیٹ آ رہی ہو کہ اس ڈیٹ تک میں نے چیزیں کمپلیٹ کر لی ہیں، اور وہ ڈیٹ آپ کی آڈٹ رپورٹ کی ڈیٹ سے پہلے تک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ نے پراپر اس کو سائن کیا ہو. ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں مینشن کرنی ہیں کیا، دی نیم آف انگیجمنٹ کوالٹی ریویورس اینڈ انڈیویجول ہو اسسٹڈ ود دی انگیجمنٹ کوالٹی ریویو. ٹھیک ہے. مطلب وہ جو ڈاکومنٹ آپ پریپیئر کریں نا کہ میں نے یہ ایریاز دیکھے ہیں اور یہ میرے کنکلوژنس ہیں اور یہ انگیجمنٹ پارٹنر کے ہیں اور وہ دونوں ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے اس کو پراپر ایک ڈاکومنٹ بنانا ہے، اس پہ اپنے نام لکھنے ہیں، سائن کرنے ہیں. ٹھیک ہے. جس بندے نے مطلب جس ٹرینی نے یا جس نے بھی آپ کے ساتھ کام کیا اس کا نام لکھنا ہے، اس کو رسپانسیبل، مطلب اس کی بھی رسپانسبلٹی ہے اس میں. ٹھیک ہے. مینشن کرنا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن آف انگیجمنٹ ڈاکومنٹیشن ریویوڈ، اگر کوئی آئیڈینٹیفیکیشن مطلب آپ نے اس پہ سائن وغیرہ کرنے ہیں، اگر کوئی اس طرح کا مسئلے مسائل ہیں تو وہ بھی آپ نے اس کو جو ہے وہ رپورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ریزولو ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے کسی فارم میں کسی بندے کو بتا دینا ہے کہ جناب جو ہے نا چیزیں ریزولو نہیں ہوئی. دا بیسس آف دی انگیجمنٹ کوالٹی ریویورس ڈٹرمینیشن ان اکارڈنس ود دا پیراگراف 27. اگر کوئی ججمنٹس انوالو تھی تو آپ نے اس کی بیسس بھی لکھنی ہے کہ میں نے اس کو ایسے جو ہے ویریفائی کیا یا میں نے کنکلوژن ڈرا کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نوٹیفیکیشن ریکوائرڈ ان اکارڈنس ود پیراگراف 26 اور 27. 26 اور 27 یہی ہے کہ اگر آپ جو ہے ایگری نہیں کرتے تھے انگیجمنٹ پارٹنر کے پوائنٹ سے تو آپ جو ہے اسے کہیں کہ آپ اپروپریٹ نہیں، اس کو ٹھیک کر لیں، کنسرنس اپنے بتائیں. اگر وہ ٹھیک کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے آپ جو ہے فارم میں کسی بندے کو بتا دیں کہ جناب یہ ٹھیک نہیں کیا اس نے، تو اس میں یہ ابھی بھی پوائنٹ جو ہے نا انریزولوڈ ہے. اور جب کمپلیٹ ہو جائے تو وہ بھی بتانا ہے آپ نے، مطلب اس پہ لکھ دینا ہے ڈاکومنٹیشن پہ کہ دا ریویو پروسیس ہیز بین کمپلیٹ. اس کی ڈیٹ لکھ دینی ہے، دا ڈیٹ آف دی کمپلیشن آف انگیجمنٹ کوالٹی ریویو. ٹھیک ہے جی. یہ اسٹینڈرڈ تھا. ہوپ فلی آپ کو چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. آپ نے جب بھی اسٹینڈرڈ کو پڑھنا ہے تو ISQM1 کو پہلے پڑھنا ہے اور اس کے بعد اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. مطلب وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس طرح کوالٹی انشور کرنا ہے،
اور یہ اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ کچھ پوائنٹس پہ ہمیں کسی دوسرے انڈیپینڈنٹ پرسنس کی بھی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ اسٹینڈرڈ یہ ڈیل کرتا ہے کہ کیسے وہ ہیلپ کرے گا, کیا وہ پروسیجر پرفارم کرے گا, اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے, وہ ڈیٹ کیسے مطلب مینشن کرے گا, کیا ڈیٹ ہونی چاہیے, نام لکھے گا, مطلب اس کو گائیڈنس دینے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹینڈرڈ ہے. باقی اس کی جو اپلیکیشن گائیڈنس ہے وہ بھی میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا آپ لازمی پڑھیں. ایک دفعہ آپ کو اسٹینڈرڈ سمجھ آ گیا ہے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے, نالج کیا ہے, اس کے بعد یہ پڑھنا کوئی مطلب مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی ہے ہمارے پاس اس کی ڈیفینیشنس تھی ایک دو, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. یہ ہے جی, پرپز کیا ہے انگیجمنٹ کوالٹی ریویو کا. The objective of the firm through appointing an eligible engagement quality review is to perform an objective evaluation of the significant judgments made by the engagement team and conclusion reached thereon. ٹھیک ہے, آپ ان کی ایویلویشن کسی ایسے بندے سے کروانے جا رہے ہیں جو کہ ایلیجیبل ہے. ایلیجیبل مطلب اس کے پاس کمپیٹنسیز ہیں, اسکلز ہیں, نالج ہے, تاکہ وہ اس کی جو انگیجمنٹ ٹیم نے کنکلوژن ڈرا کیے ہیں وہ ان پہ بھی اپنا کومنٹ کر سکے. ٹھیک ہے, اگر ایگری کرتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو وہ انہیں کہیں کہ جناب آپ یہ نا تھوڑا کام اور بھی کریں, آپ اس میں یہ بھی کنسیڈر کریں, وہ بھی کریں, تاکہ ایک پراپر مطلب اپروپریٹ آڈٹ رپورٹ ایشو ہو سکے اور اپروپریٹ آڈٹ کنکلوژن ہو سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ڈاکومنٹیشن سے ریلیونٹ پروسیجر ہیں کہ انگیجمنٹ کوالٹی ریویور از رسپانسبل فار دی ڈاکومنٹیشن آف دی انگیجمنٹ کوالٹی ریویو, وہ رسپانسبل ہے. اس کے بعد ہے انگیجمنٹ ریویور شیل ڈیٹرمائن دیٹ documentation of the engagement quality review is sufficient to enable an experienced practitioner having no previous connection with the engagement to understand the nature timing. مطلب آپ نے اتنا اچھا کام کیا ہو کہ ایک بندہ ایکسپیرینس پریکٹیشنر جس کا اس کام سے تعلق نہیں ہے, مطلب جس نے ایک کلائنٹ نہیں کیا, وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکے جو آپ نے وہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ریکوائرمنٹ ہے جی, نیم آف انگیجمنٹ کوالٹی ریویور ہونا چاہیے, آئیڈینٹیفیکیشن آف ڈاکومنٹ ریویوڈ ہوں کہ یہ میں نے ڈاکومنٹس ریویو کیے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ان کے اوپر ہیڈنگ لکھی ہو کہ یہ انگیجمنٹ کوالٹی ریویو سے ریلیونٹ ڈاکومنٹ ہے. ٹھیک ہے, اپنے چھوٹی چھوٹی انیشیل کر دے, سائن کر دے, تو بھی مطلب وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے اس کی. اس کے بعد یہ بیسس فار کمپلیشن آف دا انگیجمنٹ کوالٹی ریویو, جس کنکلوژن کو آپ نے ویٹ کیا ہے آپ اس پہ کیسے پہنچے ہیں, بیسس کیا ہے, یہ ہے. ٹھیک ہے. نوٹیفیکیشن ٹو دا انگیجمنٹ پارٹنر آر دا فارم, ان کو نوٹیفائی کریں کہ میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے, نہیں کیا, مجھے کوئی کنسرن ہے, اس طرح کی باتیں انہیں بتائیں. ٹھیک ہے, کنسرنز ہیں تو ان کو ریزولو کروائیں. ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ, آپ اس کو کہہ دیں کہ جی کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد ڈاکومنٹ کریں کیا, ڈیٹ آف کمپلیشن آف دا انگیجمنٹ ریویو. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے نا آڈٹ میں ایک بڑا مشہور پروورب ہے کہ اینی تھنگ ناٹ ڈاکومنٹڈ مینس ناٹ ڈن. ایک کام آپ نے کیا ہے, مطلب آپ زبانی کلامی بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ بھی ٹھیک اس میں دیکھا, وہ بھی دیکھا, یہ کام بھی کیا, وہ بھی کیا, لیکن آپ نے ڈاکومنٹ نہیں کیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کیا بھی نہیں وہ کام. ٹھیک ہے, تو ڈاکومنٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. آئزہ جو 230 ہے ڈاکومنٹیشن, آڈٹ ڈاکومنٹیشن, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس معاملات میں. ٹھیک ہے جی, باقی یہ چیزیں تھیں جی اس میں. ہوپ فلی آپ کو چیزیں سمجھ آئی ہوں گی انشاءاللہ. ایک دفعہ میں آپ کو پھر ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ISQM1 پڑھیں, اس کے بعد ISQM2, کیونکہ ISQM2 کمپیریبل آسان ہے. باقی جو ISQM1 ہے وہ بھی آسان ہے, لیکن وہ تھوڑا ان ڈیپتھ ہے اور وہ بیسس ڈٹرمائن کرتا ہے. مطلب یہ اسٹینڈرڈ ISQM2 بیسیکلی ISQM1 سے ہی اوریجنیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنے پیپر سے پہلے, مطلب جیسے کیف ایگزامینیشن ہے, ان سے پہلے جو ہے نا لازمی یہ اسٹینڈرڈ ہے اس کو گو تھرو کریں, اور ایک دفعہ یہ لیکچر جو ہے لازمی لیں, تاکہ آپ جب ایگزام میں جائیں تو اس طرح کوئی سیشن ہو تو آپ اس کے لیے, مطلب آپ کے لیے وہ بالکل نیو نہ ہو, آپ اس کو ایکٹیولی جو ہے ایگزیکیوٹ کر سکیں. ٹھیک ہے جی, اوکے جی, اللہ حافظ, بہت شکریہ.